बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। अपोजिशन ने बिलाखिर आज चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए एक नाम का ऐलान कर दिया है जो गुज़िश्ता कई रोज से जिसका इंतजार किया जा रहा था। सेनेटर हासिल बिजिंजो नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। अकरम दुरानी साहब जो रहबर कमेटी के चेयरमैन ने, आज उन्होंने अनाउंसमेंट की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, दीगर तमाम अपोजिशन पार्टीज ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हासिल बिजिंजो को अपना उम्मीदवार बनाया है चेयरमैन सेनेट के लिए। तहरीक अदम एतमाद पहले ही पेश की जा चुकी है। अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। बज़ाहिर अपोजिशन को 67 अराकीन की अक्सरियत हासिल है सेनेट के अंदर, और अगर हालात इसी तरीके से रहे जिस तरह अपोजिशन के जहन में खाका है तो चेयरमैन सेनेट के लिए हासिल बिजिंजो बआसानी कामयाब हो जाएंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट के लिए सेनेटर मीर हासिल बिजिंजो साहब। हासिल बिजिंजो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, दीगर तमाम अपोजिशन पार्टीज ने आज आपको चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, नॉमिनेट किया है। आपको कितनी भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है अपोजिशन ने आपके कांधों पर इस ओहदे के लिए आपको नॉमिनेट करके? देखिए जी, पहले तो मैं अर्ज करूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब शेरपाव साहब, महमूद खान अचकजी और इसफंदियार वली, मैं समझता हूं कि ये वो नाम हैं जो पाकिस्तान की वाकई में जिन्वन पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं तो पहले इन तमाम लीडरों का और इन पार्टियों का और इन पार्टियों के तमाम सियासी वर्करों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस जिम्मेदारी के लिए उनने मुझे चुना है। मैं समझता हूं कि ये जो एतमाद आज मेरे ऊपर हुआ है ये खुद एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ऐसे हालात में जब अपोजिशन भी मुश्किलात में है, मुल्क भी मुश्किलात में है, और इतने बड़े ओहदे के लिए उन्होंने मुझ पे एतमाद किया है, तो मैं समझता हूं कि जैसे आप अपने इंट्रो में कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि शायद मेरे नातवां कंधे उसको न उठा सके। मगर क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां मेरे पीछे खड़ी हैं, ये सियासी जमायतें मेरे पीछे खड़ी हैं, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये जिम्मेदारी हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये जमहूरियत की जद्दोजहद है, ये जमहूरियत की जंग है, और इसमें जो भी कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह हम वो अपना फर्ज इसमें अदा करेंगे। बिजिंजो साहब, जो हमारी मालूमात हैं, इससे कबल भी जब पिछली दफ़ा चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था उस वक्त भी आपको ऑफर की गई, खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, इस बार भी ये था कि आपसे राब्ता किए जा रहे थे मगर आप राजी नहीं थे। तो फिर आप राजी किस तरह से हो गए? किस किस ने बात की आपके साथ? क्योंकि इत्तला ये थी पहले भी आपने पिछली दफा रजा रब्बानी का नाम दिया था, इस बार भी आप जो है ना वो वॉलंटियरली पीछे हट रहे थे कि किसी और को बना दे। तो फिर आखिर किस तरह राजी किया उन्होंने आपको? देखिए, जहां तक पिछला ताल्लुक था, हमारी इंतहाई कोशिश थी कि रजा रब्बानी, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो इस ओहदे के लिए उस वक्त भी फिट आदमी थे। हमने अपनी पूरी कोशिश की, जो भी मसाइल हुए वो नहीं हो सका। उसके बाद राजा साहब का नाम आया, मैंने राजा साहब के सामने भी अपना नाम वापस ले लिया। मैंने समझता था कि वो सीनियर आदमी है, और मैं आपको ईमानदारी से ये बोलूं कि इस वक्त मेरा जो नाम आया है, मैं न किसी से मैंने बात की है, न किसी ने मुझसे बात की है। मेरी एक आदत है, मैं जिंदगी में कभी कोई ओहदा मैंने मांगा नहीं है, और जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है मैंने उसे इनकार नहीं किया है। मैंने ओहदा मांगा नहीं है। आई एम थैंकफुल टू स्पेशली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड आसिफ अली जरदारी कि ये उनकी मेहरबानी है, उसके साथ तमाम अपोजिशन जमायतों की, कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इस वक्त इस ओहदे के लिए, इस जगह के लिए हासिल बिजिंजो फिट है। मैं इस पे उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको अब भी बताऊं कि मैंने किसी से बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा है। जब मीटिंग खत्म हुई, किसी ने पूछा कि भाई आप लोगों ने हासिल से पूछा है या नहीं पूछा है, वो राजी होगा या नहीं होगा। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उनने मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम मुझे नॉमिनेट किया है।
حاصل صاحب یعنی آج کی میٹنگ سے پہلے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہی نہیں گیا، خود آپ نے اناؤنسمنٹ جو ریبر کمیٹی کی تھی اس سے آپ کو علم ہوا کہ آپ کو کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے؟ کسی نے کوئی رائے نہیں لی کہ آپ نے بننا بھی ہے یا نہیں بننا ہے؟ سوائے ٹیلی ویژن کے خبروں کے جتنا آپ کے پاس انفارمیشن تھی اتنا ہی میرے پاس انفارمیشن تھی. آپ لوگوں سے زیادہ میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی. آپ لوگوں کی بھی مہربانی، آپ سب لوگوں نے میرا نام چلاتے رہے، مگر حقیقتاً میری آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ان تمام لیڈرشپ میں میری کسی ایک سے بھی بات نہیں ہوئی ہے، نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے نہ میں نے ان سے بات کی ہے. حاصل صاحب یہ جو اب جو سینٹ نمبرز ہیں اس میں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ کمفرٹیبلی جو ہے وہ آپ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں گے. پرائرٹیز کیا ہوں گی آپ کے ایز چیئرمین سینٹ؟ آپ نے اپنے ذہن میں کیا خاکہ تیار کیا ہے کہ کیا ترجیحات ہوں گی چیئرمین سینٹ کے طور پہ آپ کی؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اب یہ اتنا بڑا ہاؤس ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے کوئی بہت بڑا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. مجھے یقیناً پہلے تو ان ممبران کی مدد کی ضرورت ہوگی، اپنے اس جو کام والے ہیں ان کی ضرورت پڑے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائرٹی ہوگی کہ ہم کتنا زیادہ لیجسلیشن کرتے ہیں. دیکھیں، ایک بنیادی کام جو ہمارا ہے وہ لیجسلیشن کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں اگر آپ پچھلے 5 سال کے ریکارڈ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ لیجسلیشن جو ہے وہ سینٹ میں ہوئی ہے. اب بھی ہماری پرائرٹی یہ ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لیجسلیشن کریں، کیونکہ ہمیں بنیادی پروٹیکشن جو ہے وہ آئین کی کرنی ہے. ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے، اور سینٹ جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان ہے، اور ہمیں اس کو صحیح معنوں میں اس کو ہاؤس آف فیڈریشن بنانا ہوگا. بزنجو صاحب یہ پروپیگنڈا گزشتہ کئی روز سے کیا جا رہا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے، اور اگر چیئرمین سینٹ کا عہدہ بلوچستان سے واپس لیا گیا تو یہ بلوچستان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ان کا احساس محرومی بڑھے گا. تو آپ کی اناؤنسمنٹ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا اور یہ معاملہ بھی دم توڑ گیا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو لہٰذا اب کوئی جواز باقی نہیں رہا جس قسم کی جسٹیفیکیشن پیش کی جا رہی تھی؟ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں، چاہے میں ہوں چاہے دوسرا ہو، ہمیں بلوچستان کارڈ کو ایسے چیزوں پہ نہیں کھیلنا چاہیے. ہمیں صرف اس بنیاد پہ چیئرمین نہیں بننا چاہیے کہ جی میں بلوچستان کا ہوں یا میں سندھ کا ہوں یا میں پنجاب کا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے عہدے ہیں کہ ان پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، ان پہ پولیٹیکل ذمہ داریاں بہت ہیں. یہ میرٹ کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آج یہ جگہ ملی ہے، اس میں ضرور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر میرٹ میں دیکھا جائے تو ان لوگوں کو ان جگہوں پہ آنا چاہیے جن کی جمہوریت کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہوں، کیونکہ انہی اداروں سے جمہوریت فروغ پاتی ہے. ادھر جمہوری لوگوں کو آنا چاہیے، جن پہ جمہوریت میں کمٹمنٹ ہے ان لوگوں کو آنا چاہیے. بزنجو صاحب جو گزشتہ الیکشن ہوا تھا جس میں صادق سنجرانی صاحب منتخب ہوئے تھے چیئرمین سینٹ، وہ سب کے سامنے ہے. اس الیکشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی. یہ جب اب دوبارہ موو شروع ہوئی حکومت کی جانب سے، جو اپوزیشن کے سینیٹرز تھے ان سے رابطے کیے جا رہے تھے، اس بار بھی آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ سینٹ انتخابات کے اندر جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے سینیٹرز پر کسی دباؤ کا، حکومتی کسی مفاد کا پیشکش کا، یہ خدشات موجود ہیں؟ دیکھیں، اس قسم کے خدشات موجود ضرور ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر جو ہے وہ اتنا کوئی کونسلر کی الیکشن نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ کوئی بک جائے گا، کوئی ڈر جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو الیکشن جیت چکا ہوں، اس لحاظ سے کہ مجھ پہ تمام پارٹیوں نے اعتماد کیا ہے. اگر میں ہار بھی جاؤں تب بھی میں جیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہارس ٹریڈنگ کی اگر ہو گئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، اس قسم کی حرکتیں ہوئیں تو شاید ہم لوگ نہ جیتے، ورنہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. کوئی سینیٹر بکتا نہیں ہے، کوئی سینیٹر جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. اسی لیے مجھے یقین ہے کہ وہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی. اور اب جو یہ کہنا لوگوں کا کہ جی سینیٹروں کو خریدیں گے، سینیٹروں کو ڈرائیں گے، وہ کوئی بھی اگر ایسا سوچے گا اس کی غلط فہمی ہوگی. میرے خیال میں یہ کام اب کوئی کرے گا بھی نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں. حاضر صاحب، جو حکومتی نشستوں پر موجود سینیٹرز ہیں ان سے بھی آپ
توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں گے, آپ ان سے ووٹ مانگیں گے, ان کے پاس جائیں گے, بالخصوص جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز ہیں ان کے پاس, کہ جی کوئی کنسنسس بلڈ ہو جائے, کیونکہ میجورٹی آپ کے پاس ہے بظاہر, تو یہ کوشش کریں گے کہ اس طرح ہو اور ایک کنسنسس سے آپ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہوں؟ یقیناً میری پہلی پرائرٹی بلوچستان کے سینٹرز ہوں گے جن کے پاس میں جاؤں گا. اس کے علاوہ میں تمام سینٹرز کے پاس جاؤں گا, کیونکہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ ہر ووٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, ہر آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں میں ان کے پاس جاؤں گا, چاہے وہ کس کے باپ کے ہوں میں ان کے پاس جاؤں گا, چاہے وہ دوسرے پارٹیوں کے پاس ہوں میں ان سب کے پاس جاؤں گا, کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے ووٹ مانگنا. وہ ووٹ دیتے ہیں بھی ان کی مہربانی, وہ نہیں دیتے ہیں تب بھی ان کی مہربانی. یہ پروسیس آپ کو کتنے دن میں لگتا ہے کمپلیٹ ہوگا؟ کیونکہ آج دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ 14 دن کے اندر اندر سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ بلانا ضروری ہے, تو اس قسم کی رومرز اڑائی گئی کہ جناب یہ کو ڈیلے کر دیں گے کچھ, وہ تو ممکنات میں شامل نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت, تو آپ کو لگتا ہے یہ سارا مرحلہ 14 دن میں مکمل؟ میرے خیال میں کہ 15 سے 20 دن میں یہ سارا پروسیجر مکمل ہو جائے گا. اب ڈپینڈ کرتا ہے چیئرمین صاحب کے وہ کب میٹنگ بلا لیتے ہیں, آیا وہ 14 دن پورا کر لیتے ہیں, اس سے پہلے ہی میٹنگ بلا لیتے ہیں, یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مگر یہ پورا پروسیس مجھے 15 سے 20 دن سے آگے نہیں لگتا. میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 دن میں یہ مکمل ہو جائے گا. حاصل صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے اپوزیشن کا بالکل ایک واضح موقف ہے اور وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں مختلف جو اسپیکر کی جو اقدامات ہیں, جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے, کہ وہ ڈکٹیشن لے کے چلتے ہیں. تو چیئرمین سینٹ کے طور پر چونکہ آپ اپوزیشن کے ہوں گے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ اپوزیشن کو اور ٹریجری بینچز کے جو لوگ ہیں وہ بیلنس کریں, ہاؤس کو اس کی ڈگنیٹی کے مطابق چلائے, یا آپ بھی انڈر انفلوئنس ہوں گے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرح اپوزیشن کے, جس طرح وہ پی ٹی آئی کے انڈر انفلوئنس ہے؟ دیکھیں, اگر خدا نے چاہا میں الیکٹ ہو گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر, چیئرمین سینٹ, پروونشل اسمبلی کے اسپیکر, یہ جب ہاؤس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے تمام لوگ ایکول ہونے چاہیے. کون ٹریجری بینچ پہ ہے, کون حزب اختلاف میں ہے, آپ کے لیے سب برابر ہونے چاہیے. کیونکہ یہ خاص کر سینٹ اس لیے کہ یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے. اگر یہاں پہ چیئرمین سینٹ آپ یہ کہے کہ جی میں اس جماعت کو ٹائم دوں گا, اس کو نہیں دوں گا, میرا اس جماعت سے تعلق ہے, میرے خیال میں یہ جگہ اس وقت مزہ کرے گا جب ابو دا پارٹی ہوں گے, جب آپ ابو دا ڈکٹیشن ہوں گے, تب آپ کو یہ چلانے بھی مزہ آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت کی بھی ضرورت ہے اور ہاؤس کی بھی ضرورت ہے. یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے, اس کو نیچے لانے میں کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی آپ کا کردار ادا کرنے کی آپ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے پولیٹیکل ماحول؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تمام پارٹیوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور تمام پارٹیوں نے میرے کس پہ نامنیشن پہ خوشی کا اظہار کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اب بھی ہاؤس میں ذاتی حوالے سے میں سب سے زیادہ بیلنسنگ ممبر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہاؤس کو ہم بیلنس کریں گے, ہم کوشش کریں گے یہ ٹیمپریچر جتنا ہم نیچے لا سکتے ہیں اور ڈیکورم کے حساب سے ہم اس کو نیچے لائیں گے, اور اس میں میں کامیاب بھی ہوں گا. بہت بہت شکریہ میر حاصل بزنجو صاحب. حاصل بزنجو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ سینٹ کو ایک بیلنس طریقے کے ساتھ تمام ممبران کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کر چلیں, اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ جس حد تک سینٹ کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو بیلنس رکھا جا سکے, اس کو کم کیا جا سکے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو اسی امور پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں سینیٹر حاصل بزنجو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہی تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل شاہ اویس نورانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر سحر کامران صاحبہ. اویس نورانی صاحب, آج رہبر کمیٹی کا اجلاس تھا, آپ اس اجلاس میں شامل تھے. حاصل بزنجو صاحب کے نام کے علاوہ بھی کوئی نام تھے؟ پروپوز کس نے کیا, کیا تھا یہ کچھ ذرا سے بتائیں گے کہ یا پہلے سے فیصلہ ہو گیا تھا, صرف رہبر کمیٹی میں انفارم کر دیا گیا؟ آج ہم جب صبح میٹنگ کے لیے سب موجود تھے تو
اور سڈن میرے خیال سے پچھلی میٹنگ بھی ہماری بڑی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بڑی خیر سے اس میں بھی بڑی نام اسموتھ. ڈسکس ہوئے تھے؟ اس میں نام ڈسکس نہیں ہوتے, اس میں یہ اتفاق ضرور ہوا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے آ سکتا ہے. اور بہرحال بار بار نیوز پہ یہ چینل پہ لوگ یہ کہتے رہے کہ پی ایم ایل این کا ہوگا, شاید پیپلز پارٹی کا ہوگا, مگر ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فرنٹ لائن جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہوگی, قیادت کو ہم اپنے اطمینان میں لیں گے کہ ہم کسی بھی جماعت سے کوئی بھی شخص جو ایلیجیبل ہو, ابھی جو متفقہ امیدوار ہوگا اس کو لے کے آئیں گے. تو آج جب ہم وہاں موجود تھے تو آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور تمام مرکزی قیادت کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, تو ان سب کا آپس میں کوآرڈینیشن تھی. تو اتفاق رائے سے تمام جماعتوں کے اسفندیار ولی صاحب کا بھی, محمود خان صاحب کا بھی, سب کا آپس میں رابطہ تھا. تو الحمدللہ ایک ہی دفعہ سلاٹ میں ان کا نام آیا حاصل صاحب کا, اور سب نے بڑی خوشی ان کو انڈورس کیا. میرے خیال سے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں نے وہ حاصل وزیر صاحب کے نام پہ اتفاق کیا ہے. خیر کامران صاحبہ, یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ جتنی پیس سے جا رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی پیس لگتا ہے اس میں تھوڑی سی سلو ہے. ان کی پیس کے ساتھ چلیں گے, انتظار کریں گے, کیا ہوگا یا نہیں؟ آپ بھی بالکل, یہ ظاہری تاثر غلط ہے. پیپلز پارٹی بھی اتنی ایکٹیو ہے اپوزیشن کے اندر, اور اتنی جو ہے نا جس کو کہیں کہ ایگریسو جائے گی جتنی دیگر پولیٹیکل پارٹیز جائیں گی. جہاں تک کہ یہ پرسیپشن ہے کہ پیپلز پارٹی تھوڑی سلو ہے, نہیں, پیپلز پارٹی یقیناً بہت فعال ہے. اور پیپلز پارٹی جہاں عوام کے حقوق آتے ہیں, پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتی. پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے ہر وہ کوشش اور کاوش کی ہے جس سے جمہوریت کا نظام تسلسل جو ہے وہ قائم رہے, جس میں جو ہے آپ کے جو پارلیمان ہے اس کا جو ایک احترام ہے, اس کی تکریم ہے, اس کا وقار ہے, وہ قائم رہے. ہاں, ہم نے ایسی کسی بھی چیز سے اجتناب کیا ہے جس سے یہ لگے کہ ایسا نہ ہو کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے, کیونکہ جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن جب بات عوام کی آئے گی, جب بات عوام کے حقوق کی آئے گی, جب پارلیمان کے وقار کی آئے گی, تو پیپلز پارٹی سب کے ساتھ ہوگی. میں کہوں گی ایک قدم آگے ہوگی. آج جو حالات ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ ہوسٹیج بنا دیا گیا ہے کچھ لوگوں کی خواہشات کا. حکومت اگر یہ سمجھے کہ حکومت کے ساتھ فرعونیت انہیں بونس سے ملی ہے, تو میں کہوں گی کہ یہ جمہوری طرز عمل نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چیئرمین سینٹ بدل رہے ہیں یہ جمہوری عمل نہیں ہے, یہ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے آپ بتائیں کہ وہ تبدیلی جو ایوان میں ہو, ٹھیک ہے, جو باہمی اتفاق سے ہو, جو آئینی طریقے سے ہو, جس میں آئین, رول آف پروسیجرز, ہر چیز کو فالو کیا گیا ہو, وہ کیسے غیر آئینی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اسپیکر صاحب نے جس طریقے سے قائمہ کمیٹی کی میٹنگز کو روکا ہے کہ پروڈکشن آرڈر ایشو نہ ہو, 80 پروڈکشن آرڈر 110 دن میں علیم خان کے ایشو ہے, ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم نے کہا وہ ایوان کے ممبر ہیں, جو بھی ہے وہ آئے, شامل ہوں, بیٹھیں. ان کو کیا پریشانی ہے؟ ان کو صدر آصف علی زرداری سے پریشانی ہے کہ وہ آ کے ایوان میں نہ بیٹھے یا وہ قائمہ کمیٹی کی میٹنگز اٹینڈ نہ کریں. نہیں, ان کو عوام نے منتخب کیا ہے. الزامات کی بنیاد کے اوپر, پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر آپ پارلیمان کو ہوسٹیج نہیں بنا سکتے. تو یہ ہمیں پارلیمان کے وقار کے لیے یہ کرنا تھا. یہی چیز جو ہے سینٹ میں ہو رہی تھی. سینٹ کا چیئرمین امیدوار تھا اپوزیشن کا. اگر وہ اپوزیشن کے حقوق کو پامال کرے گا, اگر وہ پارلیمان کے اندر وہ فضا برقرار کرنے میں ناکام رہے گا جو کہ جمہوری روایتوں کی مظہر ہو, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی تبدیلی ناگزیر ہے. اویس صاحب, کوئی خدشات ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے؟ اطلاعات آ رہی ہیں, کل بھی میڈیا میں چلتا رہا کہ جی فیصل جاوید صاحب وہ رابطے کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے, حکومتی نمائندے رابطے کر رہے ہیں جو اپوزیشن کے سینیٹرز کے ساتھ. تو کوئی خدشہ ہے کہ اتنی کمفرٹیبل میجورٹی ہونے کے باوجود بھی حاصل وزن جو نہ بن سکیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جی یہ فیصل جاوید خان صاحب جو ہیں یہ سینٹ میں ہیں, اور لوگ ان کو, آپ شاید لوگ ان کی باتوں کو سنجیدہ لیتے ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں جی یہ ایوننگ اسپیشل کا اخبار ہے, ان کی باتوں کو آپ سنجیدہ نہ لیا کریں. ہم نے ہر حال میں, ہمارا یہ ٹارگٹ ہے اور ہم انشاءاللہ اس گول کو اچیو کریں گے, دا ریموول آف دا سینٹ چیئرمین. اور اگر ان کو خوف نہیں ہے تو آج سنجرانی صاحب نیازی صاحب کے پاس ملنے ان کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تھے, اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں. اور اس کا اشارہ میرے خیال سے ایک چینل کے اینکر پرسن نے بھی آپ کو دیا ہے سب کو,
کہ وہ مسکرا کے ان کی مسکراہٹ پہ کوئی نہ جائے. تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے، غرض ہے. اور پارلیمنٹ جیسے بہن نے ہماری فرمایا، پارلیمنٹ تو میرے خیال سے میں 70 سے دیکھ رہا ہوں پارلیمنٹ کو، اور اب بھی تو اٹس اے ہاسٹیج. کوئی چیز آزاد نہیں ہے اس ملک میں، نہ آپ کی خود مختاری، نہ آپ کی پارلیمنٹ، نہ آپ کی آزادی، نہ صحافت، نہ کسی اس ملک کے اندر آپ کی خود مختاری جو ہے وہ اس کو آپ کھوتے جا رہے ہیں مزید. اب آپ کے اوپر جو آج کے حالات میں معاشی بم جو ڈرون پوری قوم پہ 22 کروڑ پہ پھیل گیا ہے، اس کا جو ریٹیلیشن ہوگی اس کا کسی نے اندازہ نہیں لگایا ہے ابھی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنے نان سیریس کریکٹرز لا کے اس ملک کے اندر بٹھا دیے، انسٹال کیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. آپ کراچی کا دورہ دیکھیں، ناکام. رشیا کا ایشو ناکام، امریکہ کا ایشو ناکام. ہر جگہ جانے کے باوجود ہی ہیز بین ڈینائڈ اینڈ ڈکلائنڈ. پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم ایسا ہوا ہے جس کو اتنی ڈکلائن اور نیگیٹو ویوز آئے ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں تو سینیٹر سحر کامران صاحبہ سے اور شاہویز نورانی صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما مرکزی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاکڑ صاحب، آج اناؤنسمنٹ کی ہے اپوزیشن نے حاصل بزنجو صاحب کی، تو اب تو وہ بلوچستان کے ہی سینیٹر ہیں، تو جو ایک نیریٹو تھا کہ بلوچستان کا جو حق ہے اس سے محروم کیا جا رہا ہے، وہ تو آج ختم ہو گیا. اب اپوزیشن کے پاس میجورٹی ہے سینٹ کے اندر، وہ تبدیلی لے کے آتے ہیں. تو یہ کون سی جمہوریت کے خلاف سازش ہے یا کسی کے خلاف سازش ہے؟ یہ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس پہ آپ کو اعتراض ہے کیا کوئی؟ طارق صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ اس اہم لمحے میں بات کرنے کا موقع دینے کا. ہم نہ کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے، نہ ہم اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم نے اس کو نان ڈیموکریٹک کہا ہے، نہ ہم نے اس کو آئین کے خلاف سازش قرار دیا ہے. ہاں، ہم نے یہ ایک پولیٹیکل کوشچن ضرور رکھا تھا کہ بلوچستان کو فار دا فرسٹ ٹائم فیڈریشن میں یہ اس منصب کے حوالے سے یہ پریولیج حاصل ہوا اور اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. عددی تعداد ہمارے پاس جس دن ہم نے صادق فیضان صاحب کو الیکٹ کروایا تب بھی نہیں تھی، اور آج بھی شاید اس حوالے سے ہمارے پاس تو کلیئر کٹ مینڈیٹ نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس، اگر اپوزیشن نے آج جیسے اعلان کیا اور حاصل بزنجو صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا تو یہ ہماری سیاسی جیت ہے. اس میں کیوں نوحہ کنا ہے دوسرے لوگ، اور یہ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ خوشیاں تو ہمیں منانی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ پولیٹیکل نوائس تھی، ایک نوازیدہ آواز تھی، 70 سال کے جو کونا مشق سیاستدان تھے، وہ بلوچستان کے لیے وہ اصول نہ منوا سکے جو ہم منوا گئے. اس میں بے شک ہماری اگر بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ منصب کھو بھی دیں، تب بھی ہم اصولی طور پہ جیت چکے ہیں. اور یہ اتنی بڑی سیاسی جیت ہے کہ اس تاریخ میں یہ اس کا کریڈٹ ہم سے کبھی بھی نہیں لے جا سکیں گے. یہ تو پھر کاکڑ صاحب یہ اب ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں اب نظر آ رہا ہے کہ 36 آپ کے پاس ہیں، 67 اس طرف ہیں، تو پھر تو اسموتھ وے میں جس طریقے سے اپوزیشن کہہ رہی ہے، شہری رحمان صاحبہ نے کہا، دوسرے لوگوں نے کہا کہ صادق سنجرانی صاحب کے پاس بظاہر اکثریت نہیں ہے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. تو وہ ریزائن کرنے میں کیوں ریلکٹنٹ ہے؟ آج پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اپوزیشن کے سینیٹر سے رابطے کر کے، تو وہ کیا اپنی کرسی بچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ان کا بنیادی، جس طرح ڈیموکریسی میں یہ ان کا حق ہے کہ یہ ریزولوشن لا کر یا نو کانفیڈنس موشن پیش کر کے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ تمام انڈیویجول سینیٹرز کو ان کے کانشنس کے مطابق ان کو اپیل کر سکے کہ کیا ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، کیا انہوں نے ہاؤس کو رن کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی حرکت ان سے سرزد ہوئی ہے جس پہ سیریس کوسچن مارک ہے. اگر بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز اپنی لیڈرشپ کی سرٹن فائنینشیل مس مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ ایشوز ان کے ہیں، اس کو بچانے کے حوالے سے ان کو ریموو کرنا چاہتی ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ بھی تو ریکارڈ پہ آئے نا. یہ تو ان کا حق ہے. آخری لمحے تک ان کو یہ اسٹرگل کرنا ان کا، ان کی ٹیم کے لوگوں کا، تمام لوگوں کا حق ہے. وہ کوشش کریں گے کہ ان کی پروٹیکشن ہو، اور اگر نہ ہو پائے ڈیموکریٹکلی تب بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے.
کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ آپ رہیے گا. شاہ اویس نورانی صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. سینیٹر سحر کامران صاحبہ بھی موجود ہیں. اویس بھائی بات تو جو انوار صاحب کر رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے بھی بات ہوتی ہے, ہماری پیپلز پارٹی سے بھی, تو بحیثیت شخصیت تو صادق سنجرانی صاحب کے اوپر کسی کو کوئی ایسا اعتراض نہیں. لوگوں نے کہا ہاؤس بھی اچھا چلا ہے, بعض لوگوں نے کہا جی بہت اچھے آدمی ہیں. تو اگر ایک اچھے آدمی ہیں, ہاؤس اچھا چلا رہے ہیں, بلوچستان کے بھی ہیں, تو پھر آپ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ان کو تبدیل کرنے کے لیے؟ تو چلنے دیتے صادق سنجرانی صاحب کو. ہم تو چیئرمین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, سنجرانی صاحب کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ ایک پروسیس, سنجرانی صاحب جو کیونکہ اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہیں چیئرمین سینٹ کی, اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اس بات پہ متفقی طور پہ طے کیا کہ ہمیں چیئرمین شپ اب چینج کرنی چاہیے. انہوں نے اس طریقے سے فعال کردار ادا نہیں کیا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا, لہٰذا ہماری چوائس ہے. چاہتے کیا تھا چیئرمین سینٹ نے؟ تو ہاؤس چلانا تھا. وہ کہتے ہیں جتنا ٹائم اپوزیشن کو دیا, لوگوں کو دیا, کمپنسیٹ کیا. فواد چودھری صاحب کے معاملے کے اوپر چیئرمین سینٹ جو ہے نا وہ بہت آگے تک چلے گئے. قومی اسمبلی میں تو سب کچھ نہیں ہو رہا. نہیں, مگر آپ یہ دیکھیں نا, جب جن جماعتوں نے ان کو ووٹ دیا تھا اس وقت, وہ جماعتیں خود ان کے خلاف ہیں, اور ان کی جماعت کے خود کے کتنے ووٹ ہیں. اکثریت کا فیصلہ جو ہے اقلیت پہ حاوی ہوگا یا اقلیت کا فیصلہ اکثریت پہ حاوی ہوگا؟ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ چیئرمین رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. اب اس وقت ہاؤس ڈیسائیڈ کر رہا ہے, اپوزیشن کی تمام جماعتیں ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ سنجرانی صاحب کو وہاں سے ریموو کرنا ہے. ابھی بھی آپ نے حاصل صاحب کو کیا تو ان کے اپنے ووٹ تو بالکل 5 سینیٹرز ہی ہیں ان کے. تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے اس کے اوپر اپوزیشن کی کہ حاصل وزیر جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ کامیاب ہوں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. سحر صاحب کوئی خدشات ہیں آپ کو اس حوالے سے یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اسموتھ پروسیس ہو جائے گا, کوئی ڈیلے نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ اطلاعات بھی ہوئی کہ شاید اس کو کوئی پرولونگ کر دیا جائے, لوگ اپنی اپنی مرضی کے کوئی آرٹیکلز بھی نکال رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آئین کا احترام کرنا ہے تو پھر آئین کا احترام کرنا ہے. میں تو کاکڑ صاحب کی بات سن کے اب سمجھ رہی تھی کہ ان کی فتح ہے. اب تو متفقہ طور پہ حاصل بزل جو صاحب کو جو ہے وہ نیا چیئرمین سینٹ منتخب ہونا چاہیے. اپنے رستوں سمجھتے ہیں کہ فتح اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دیکھے بلوچستان کی طرف پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرف راغب کیا. آج ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیز یہ ریئلائز کرنے کی پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ نہیں, اگر بلوچستان میں غلط فہمی ہے. کاکڑ صاحب ابھی اس دفعہ آئے ہیں کیونکہ سینٹ میں آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی پوزیشن تھی وہ بلوچستان کے پاس بھی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق کے بلوچستان کا آغاز کیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بلوچستان کو اس کا جائز مقام دینے کے لیے بھرپور کوشش کی, اور آج یہ ایوان کی متفقہ رائے. ہاں جس چیز کا مجھے کنسرن ہے کہ ایسی حکومت جو کفایت شعاری کی باتیں کرتی ہے, ایسی حکومت جو کے پی میں 80 لاکھ کی گاڑیاں خرید رہی ہے, ایسی حکومت جو کہ بجٹ اپروو کرانے کے لیے لوگوں میں وزارتیں بانٹ رہی ہے, ایسی حکومت اب چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کیا بندر بانٹ کرے گی؟ یہ دیکھیں کہ آپ عوام کی سانسوں پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. غریب کے پیٹ میں روٹی نہیں جاتی. آج ایک روٹی کی قیمت جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے. آج بھی ہڑتال ہے کے پی کے میں. ٹھیک ہے, آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کاروباری زندگی معطل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ سٹینڈ سٹل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ اینڈ شیئرز کی مارکیٹ میں کوئی جو ہے کاروبار نہیں ہو رہا. ایسے وقت میں حکومت پتہ نہیں کس, میں سمجھتی ہوں کس کیفیت میں ہے, کس گمان میں ہے, کیا سوچ رہی ہے. کیا ان کی توجہ گورننس پہ ہونی چاہیے تھی الزام تراشیوں کے بجائے؟ یہ جو انہوں نے ایک نریٹو بنا دیے نا, چور ڈاکو. میں وزیر اعظم سے التجا کر رہی ہوں, اب آپ جا رہے ہیں امریکہ, خدا را پاکستان پہ رحم کریں, سفارتی آداب کا خیال رکھیں, کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ ملک کے وقار اور ملک کی جو ہے وہ تہذیب ہو. تو یہ کہ ان کو اپنی توجہ اپنے رویے بدلنے پہ کرنی چاہیے. کاکڑ صاحب یہ جو معاملہ ہے کہ جی یہ بلوچستان والی, یہ ویسے تو کریڈٹ ہے, لیکن کیا اس سے قطع نظر کہ کوئی چیئرمین سندھ سے ہو, پنجاب سے ہو, بلوچستان سے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرٹ پہ ہو؟ اور کیا بلوچستان کا احساس محرومی جو ہے وہ کسی عہدے دے دینے سے, وزارت دے دینے سے ختم ہو جائے گا؟ ماضی میں بلوچستان میں لوگ ہر طرح کی وزارتیں رہی ہیں, وزارت عظمیٰ بھی بلوچستان کے پاس رہی ہے, لیکن مسائل تو حل نہیں ہوئے. میں آپ کے ساتھ پارشلی ایگری کرتا ہوں, آپ درست کہہ رہے ہیں. اور میں ایک تصحیح کرتا چلوں, سحر بہن نے میری اب کہا کہ کاکڑ صاحب پہلی مرتبہ ان کو پتہ نہیں ہے, پہلے بھی ڈپٹی چیئرمین رہے. ہمارا تو رونا یہی تھا کہ ہمیں ایز اے سیکنڈ کلاس سٹیزن ڈپٹی چیئرمین ایک اسائن کر دیا تھا کہ وہ ہمیشہ بلوچستان سے ہی آتا تھا. ہماری تو کرٹیسزم کی بنیاد ہی یہی تھی کہ فضل آغا, نور جہاں پانیزی, حیدری صاحب, ان تمام لوگوں کو انہوں نے ڈیزگنیٹ کر دیا تھا,
اور چیئرمین کی پوزیشن کی جب بات آتی تھی تو اس سے ہمیشہ باقی 3 صوبوں میں کنسیڈر ہوتے تھے لوگ. ہم نے یہ پرنسپل منوایا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے اب کنسیڈریشن بلوچستان سے بھی ہوگی. اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں ہم اور باقی نہیں لے رہے. اچھا, دوسرا آپ کی اس سوال کی جانب آتا ہوں. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کے جو گونا گو مسائل ہیں, جو عام آدمی کا مسئلہ ہے, وہ شاید مناسب پہ لوگوں کے پہنچنے سے تو مکمل طور پر حل نہیں ہوتا. اگر اسی کو اصول بنایا جائے تو پیپلز پارٹی کے حکومت میں آنے سے پاکستانی عوام کے مسائل نہیں ہوئے, نون کے آنے سے, پی ٹی آئی کے آنے سے, تو کیا پارلیمانی جمہوری نظام کو لپیٹ دیا جائے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں. یہ سیاسی نظام میں لوگوں کا مختلف منصبوں کا حصول کرنا اس کا حصہ ہے. اس میں بعض اوقات سمبولیکلی کچھ چیزیں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں اور اس کے اگینسٹ لوگ ریلی کرتے ہیں اور اس کو پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ہمارا صرف اور صرف یہ گزارشات تھی کہ ان آپٹکس میں بلوچستان کو بھی کنسیڈریشن میں رکھا جائے. باقی جہاں سبسٹینشیل ایشوز ہیں, سبسٹینشیل چیلنجز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بہت گہرائی کی ضرورت ہے فکر و عمل کی, کہ اس پہ بہت گہرائی کے ساتھ سوچا جائے. ان مسائل کو جو معاشی اور سیاسی ہیں ان کو ان کے درست پیرائے میں دیکھ کے ان کے حل کی طرف قدم بھی بڑھایا جائے. دعوے ہیں اس سے بھی بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوئے. آغاز حقوق بلوچستان بذات خود ایک شیلو پولیٹیکل سلوگن تھی, وداؤٹ ریئلائزیشن کہ ہمارے مسائل تھے کیا, ایک نعرہ دے دیا گیا. اس نعروں سے تو ظاہر ہے لوگوں کی تسلی یا تشفی نہیں ہوتی, لیکن سمبولیکلی جہاں جہاں پہ دوسرے صوبوں کی نمائندگی آتی ہے تو اس میں بلوچستان کا بھی حصہ بقدر جسہ ہونا چاہیے. کاکڑ صاحب, حاصل بزنجو صاحب اگر چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو جس طرح آپ کا کوآپریشن اور ساتھ صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ تھا ویسے ہی ہوگا حاصل بزنجو کے ساتھ, یا کوئی فرق آ جائے گا اس میں؟ اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ. یہ کون صاحب فرما رہے ہیں ان سے زیادہ ہوگا؟ اویس نورانی صاحب. جی نورانی صاحب کے تو ہم بڑی قدر کرتے ہیں. یہ بڑے جید عالم شخصیت کے صاحبزادے ہیں اور اسلام کے لیے دین کی ان کی بڑی خدمات ہیں. ہم اس حوالے سے ان کو بڑے قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں, دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرے گا ان کے رویے پہ. اگر ان کا رویہ ہاؤس آف جو کسٹوڈین کے طور پہ ایسا ہو کہ وہ گورنمنٹ بینچز کو اور اپوزیشن بینچز کو نیوٹرلٹی کے انداز میں لے کے جائیں گے تو اپنے لیے نیک نامی کمائیں گے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے اور پارٹیزن رول پلے کریں گے تو میرے خیال میں وہ کرٹیسزم کو دعوت دیں گے اور ان پہ بھی بڑی شدید نکتہ چینی ہوگی. میں پروگرام کو کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں. تو اویس صاحب 25 جولائی کو آپ مظاہرہ کریں گے, لاک ڈاؤن کریں گے, احتجاج کریں گے؟ 25 جولائی کو جی انشاءاللہ تعالی ملین مارچ ہوگا پشاور میں, 28 جولائی کو ملین مارچ ہوگا کوئٹہ میں, اور اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد ہم اسلام آباد آئیں گے. ہر صورت میں آئیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اسلام آباد میں ہم داخل ہوں گے, اور تمام اپوزیشن جماعتوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں ضرور شرکت کریں. اسلام آباد میں کیا کریں گے؟ دھرنا دیں گے؟ اسلام آباد آنے جانے والے رستے بند کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسٹریٹجی بنائیے اپنے. جو بھی کریں گے بہرحال کانسرٹ نہیں کریں گے, نہ قبریں کھودیں گے, نہ کفن لہرائیں گے, نہ ہم کوئی ڈرامہ کریں گے. ہم آئیں گے, بھرپور طریقے سے آئیں گے اور ان کو انشاءاللہ ان کے گھر واپس بھیجیں گے. پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی گھر بھیجنے میں یا نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں ہم تو پارلیمنٹ بچانا چاہتے ہیں, جمہوریت بچانا چاہتے ہیں. لیکن جو قائدین نے فیصلے کرنے ہیں وہ قائدین نے کرنے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی یوم سیاہ منا رہی ہے 25 جولائی کو, اور یقیناً ہمیں یہ باور کرانا ہے عوام کو بھی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, یہ عوام کے حقوق سلب کرے, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. کاکڑ صاحب لاسٹ سینٹینس آپ کا پروگرام کنکلوڈ کر رہے ہیں. یہ سارا کا سارا غصہ ان کا صادق سنجرانی صاحب کے ذریعے نکل جائے گا. نہ یہ ملین مارچ نکال پائیں گے, نہ یہ حکومت کو کسی گھر بھیجیں گے. اب خیال سے حکومت کو گھر بھیجنے کا خیال یہ ضرور رکھیے گا کہ ان کا گھر وزیر اعظم ہاؤس ہے, تو کیا ادھر دوبارہ وہ تو یونیورسٹی ہے کاکڑ صاحب, وہ تو یونیورسٹی ہے اور 55 روپے کا ہیلی کاپٹر بھی ہے وہاں پہ. پاکستان کی ایجوکیشنل پالیٹکس کی تاریخ میں ایک مرتبہ حکومت گئی اور وہ 1977 ہوا ہے, یہ یاد رکھیے گا.
اور اس کا نتیجہ سب جانتے ہیں. یہ جاننا چاہیے سر PTI تاریخ کو انشاءاللہ اپنی دوبارہ روش بدلے. تاریخ دوبارہ آپ دعا کریں دہرائی جائے گی انشاءاللہ. میں تو یہ ماشاءاللہ کی دعا نہیں کر سکتا مولانا, اگر آپ کرتے ہیں کبھی نہیں اس کی تو میں دعا نہیں کرتا ہوں خیر کبھی بھی. یہ 77 جیسی تحریک کی دعا کر رہے تحریک ہیں. کی دعا کرتا ہوں, اس کام کی میں کبھی نہ میرے آبا و اجداد نہ اسلاف نے کبھی ایسی چیز کی حمایت کی, نہ میں کاکر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ ماشاء اللہ اس کے نتیجے کو بھی ضرور غور اس پہ ضرور. سر اس ملک میں اس وقت جو حکومت ہے یہ بھی تو ماشاء اللہ پلس ہی ہے. قطعاً نہیں ہے, یہ بالکل غلط تاثر ہے. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, لوگوں کے ووٹ کے ذریعے آئی ہے. جو ووٹ آپ کی مخالفت میں پڑے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے, جو آپ کے حق میں آئے آپ اس کو جمہوریت کا نام دیتے ہیں. یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. نہیں چلے بہرحال. کاکر صاحب, شاہباز نورانی صاحب اور سینیٹر سحر کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی وقت اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.